झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं। मैंने तो 1.5 साल 2 साल पहले कह दिया था नून में से मीम निकलेगी, अब मैं नून में से कुछ और निकलता हुआ भी देख रहा हूँ। पहले मेरा ख्याल था 2 ग्रुप होंगे, अब मैं ये पेशन गोई करता हूँ, यहाँ 3 ग्रुप होंगे। मुस्लिम लीग नून में बयानिए का इख्तिलाफ बढ़ने लगा। हमजा शहबाज और मरियम नवाज आमने सामने। पीपल्स पार्टी चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में गैर कानूनी तोसी की सख्त मुखालफत करेगी, बिलावल भुट्टो का बयान। ईवीएम मशीन पर अपोजिशन हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार क्यों नहीं, पूछेंगे साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से और माहिर कानून शाह कावर से। And a very warm welcome to the show. मुस्लिम लीग नून के अंदर बयानी की कश्मकश अब नजर आ रही है। मियां नवाज शरीफ लंदन में बैठकर जिस मुज़ाहमती बयानी को चला रहे हैं, पाकिस्तान में मरियम नवाज उसकी नुमाइंदगी कर रही हैं, जबकि शहबाज शरीफ पार्टी को तसादम से बचाने के मिशन पर है। वो मुफाहमत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि पार्टी को टकराव से बचाकर अगले इलेक्शन की जानिब ले जाना चाहिए, मगर मरियम नवाज इसके हक में नहीं नजर आ रही। उनके लहजे की तलखी और तंदुतेज बयान शहबाज शरीफ के धीमे लहजे के आप समझें कि बिल्कुल ऑपोजिट है। बयानिया की इस कश्मकश का असर पार्टी के अंदर भी पड़ रहा है और शीन ग्रुप बनने की बातें अब खुलेआम होने लगी। पहले ये खाली सुनते थे हम सिर्फ इंटीरियर मिनिस्टर को ये बात कहते हुए, अब एनालिस्ट्स भी बात कर रहे हैं और जगह भी बात हो रही है। ताज़ा तरीन मामला मरियम नवाज की जानिब से आर्मी चीफ की मुलाज़मत में तौसीह के बयान से शुरू हुआ। सवाल ये है कि मरियम नवाज ने ये बयान दिया क्यों? लेट्स वॉच हर। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन आपकी पार्टी ने दी थी, तो अब नैब के चेयरमैन को एक्सटेंशन देने का क्यों एतराज है? नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। इस बयान के रिपरकशंस थे, मगर हमजा शहबाज ने इससे इख्तलाफात का इजहार किया है। उनका कहना है कि आर्मी चीफ की मुलाजमत में तौसीह का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था और ये पूरी जमात का फैसला था। लेट्स वॉच हमजा शहबाज। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, इस बारे में कोई अभाम नहीं है कि ये फैसला एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था और कौमी मुफाद को मलूज़े खातिर रखते हुए ये फैसला किया गया और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। मुल्क की मुफाद जो है वो ज़ाती मुफादात से बालातर रखना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने भी इस फैसले को दुरुस्त करार देते हुए कहा है कि आर्मी चीफ को तौसीह देने की हिमायत का फैसला पूरी पार्टी का था। लेट्स वॉच हिम। फैसले कभी सही भी होते हैं, कभी गलत भी होते हैं, लेकिन जब फैसले हो जाएं तो वो पार्टी के फैसला अगर हो गया तो पार्टी के फैसले के ऊपर अमल दरामद ही जो है वो दुरुस्त फैसला होता है। जी, जब पार्टी ने ये फैसला कर लिया उस फैसले के ऊपर बिल्कुल जो है वो अमल किया और पार्टी का फैसला जो है वो दुरुस्त फैसला है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन द प्रोग्राम। आपकी क्या राय है? मैं आपके प्रोग्राम में 2 दफ़ा और मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम को 50 दफ़ा ये सेटल्ड इशू है, बात ख़त्म हो गई है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है, हमेशा होती रही है। ये बदकिस्मती से कोर्ट्स ने इसको पार्लियामेंट भेज दिया सो मोटो नोटिस लेकर, जिसकी मुझे कभी समझ नहीं आई और पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया। उसमें सारी जमातें थीं। उसकी सिंपल बात ये थी कि जब एक चीज़ अनाउंस कर दी गई है, जब फौज ने ये फैसला कर दिया है कि वो इसको एक्सेप्ट करेंगे एक्सटेंशन को, तो उसमें फौज को एम्बैरस नहीं करना चाहिए। मैंने हमेशा ये बात कही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन जो मरियम नवाज की स्टेटमेंट है वेरी एम्बैरेसिंग स्टेटमेंट हर आदमी दे सकता है। वो सवाल पूछा जाता है, उसका जवाब दे दिया। उनसे ये सवाल तो किसी ने पूछा ही नहीं था। तो ये देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ये बात सेटल्ड है। इसमें आप राय का इजहार करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछा जाता है, राय का इजहार कर दिया जाता है। जो टीवी पर आता है, आपने मुझसे पूछ लिया, मैं भी राय का इजहार कर दूंगा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरी मर्जी नहीं थी, एक स्टेप क्या 2 स्टेप आगे गई। उन्होंने कहा गुनाह है। नहीं, वो उसमें शामिल नहीं थी, उस मुशावरत में। उस वक्त जो फैसला हुआ, मैं खुद नहीं था, मैं जेल में था, लेकिन जो लोग थे वो सारे मौजूद हैं। उन सब ने बयान दे दिया है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी आपके सामने बात की है। ये सेटल्ड मामला है, इसमें दाल की खाल नहीं किया, हमने शुरू किया। बट मैं फिर गुजारिश करूंगा, इज मरियम नवाज एस्पायरिंग टू लीड द पार्टी?
جی بالکل, everybody aspires to lead the party. Aspiring to be the prime minister. Every politician. کیسے وہ اپنی پارٹی کو تو اون میری کر بات نہیں سن لیں نا, every politician aspires to be prime minister. مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جس کی یہ خواہش نہ ہو. انکلوڈنگ شہباز شریف, انکلوڈنگ شاہد عباسی, انکلوڈنگ خواجہ آصف, انکلوڈنگ رانا ثناء اللہ. ٹھیک ہے. سو the question is کہ اپنی پارٹی کے فیصلے کو پہ وہ آپ نے خود کہا, آپ کا ورڈ ہے embarrassing, تو embarrassing تو پھر ان کی پارٹی کے لیے بھی ہے کہ وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے. یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سیٹلڈ بات ہوتی ہے کہ فوج کو آپ کبھی ڈیوائسو اس پہ ان کے ایشوز پر نہیں ہوتے, یہ پوری دنیا کا اصول ہے. ٹھیک ہے. تو اگر پارلیمنٹ میں یہ بھیجا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے, جس کی کوئی قطعاً ضرورت نہیں تھی, پر انہوں نے بھیج دیا, ان کا فیصلہ ہے, یہ بھی تاریخ ایسا بن جائے گا, تو وہاں پر اگر پارلیمنٹ ڈیوائسو ہوتی ہے اس ایشو پر تو پھر اس کے بڑے غلط اثرات ہوتے ہیں. مریم نواز کی ایک ٹویٹ آنی چاہیے کلیریفیکیشن کی اس بیان کے اوپر. مریم نواز کو ایک ٹویٹ کرنی چاہیے. انہوں نے اپنی بات کر دی ہے, وہ تو کہتی ہے میں قائم ہوں اس پر. پھر کہا دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں سیٹلڈ معاملہ ہے, اس پر تاریخ ہی رائے دیتی رہے گی, وہ چیزیں چلتی رہیں گی. بٹ یو ریئلائز کہ سیٹلڈ معاملے کو انسیٹل کس نے کیا, اس پر تو ہم کلیئر ہیں. انسیٹل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ سیٹلڈ بات ہے. آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دی گئی, پارلیمنٹ نے دی اور متفقہ طور پہ دی. اس میں پی ایم ایل این بھی شامل تھی, اس میں پی ٹی آئی بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, جے یو آئی بھی ہے, بلوچستان کی جماعتیں بھی ہیں, باب بھی ہے, تمام جماعتیں ہیں. سو وائی ڈو یو تھنک ابھی یہ بات دوبارہ شروع؟ مجھے نہیں پتا, یہ ٹی وی پر, میں تو ٹی وی پر ہی سنا ہے. سو اس کو اگر آپ کی جماعت کے تناظر میں دیکھیں, کیونکہ آپ کی جماعت کی ایک لیڈر آ کے ایک بات کہتی ہیں, پھر دوسری لیڈر آ کے دوسری بات کہتے ہیں, پھر تیسری لیڈر آ کے تیسری بات کہتے ہیں, آپ آ کے کہہ رہے ہیں معاملہ سیٹلڈ ہے, تو یہ تو آپ کی پارٹی پہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ آپ کا اوپینین ایک ہے نہیں. جو بات میں کرتا ہوں یا اور کوئی کرتا ہے, یہ پارٹی پالیسی نہیں ہوتی, یہ اپنی رائے کا اظہار ہوتا ہے. پارٹی پالیسی جو ہے وہ جو اس وقت تھی ایکسٹینشن کو سپورٹ کرنے کی, وہ پارٹی پالیسی تھی, وہ سیٹل ہو گیا. And obviously نواز شریف صاحب کی اس میں جی نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, پوری پارٹی نے فیصلہ کیا, وہ فیصلہ اب جماعت کا فیصلہ ہے, وہ ختم ہوگی بات. اس پہ رائے, اس پہ تاریخ رائے کا اظہار کرتی رہے گی. ہر ایشو پر جو نیشنل ایشوز ہوتے ہیں, مختلف مواقع پر تاریخ اپنی رائے کا اظہار کرتی رہتی ہے. میں خود نیب چیئرمین, میں نے جی میرا نام آتا ہے نا, اس میں بھی آگے جی, تو میں پاکستان سے معافی مانگ چکا ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی کئی دفعہ کہ آپ نے ان کو کہ چونکہ میرا نام اس میں آتا ہے, حالانکہ وہ بھی پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو پیپلز پارٹی کی طرف سے نامینیشن آئی تھی, ہم نے قبول کیا, میں پرائم منسٹر تھا. نیب چیئرمین لگتا ہے لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس کی مشاورت سے, تو اس میں لیڈر آف دا ہاؤس تھا, تو میری مشاورت بھی شامل. بٹ کمنگ بیک ٹو دس کہ جو سارا فیاسکو ہوا ہے, اس میں پی ایم ایل این کے لیے ایک مشکل موقع تھا یقیناً, تبھی شاید خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ ہے. لیٹس واچ ہم. یہ ورک کام ہے, لیکن ورکروں سے سب سے زیادہ قیادت کا کام ہے. جھگڑے ورکروں کے نہیں, جھگڑے قیادت کے ہیں, چاہے وہ شہروں میں ہیں, تحصیلوں میں ہیں, یونین کونسلوں میں ہیں. یہ جھگڑے ختم ہونے چاہیے, دراڑیں ختم ہونی چاہیے, اتحاد آنا چاہیے. So you agree with him? جی I totally agree. کہ جھگڑے قیادت کے ہیں. یہ وہ تناظر میں بات کر رہے تھے سیالکوٹ کی سیاست کے حوالے سے, اس کی وضاحت بھی انہوں نے کر دی ہے. یہ ہر سیاستدان کرتا ہے. سو یہ جو ابھی ہم نے دیکھا ہے ایک پورا ڈفرنس آف اوپینین آپ کی قیادت میں, یہ آپ لوگوں نے نوٹ کیا؟ ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہے, یہ رائے کا اظہار ہے. اس کو نوٹ کیا آپ نے؟ ہر شخص رائے کا اظہار کر سکتا ہے. I appreciate you کہ اتنا بڑا معاملہ ہوا, وہ اس پہ کامنٹ کرنا. یہ نان ایشو ہے, یہ سیٹلڈ ایشو ہے. اس پر ہم اگر رائے کا اظہار کریں گے تو ہم تاریخ پر رائے کا اظہار کریں گے. باسی صاحب, it's not just this issue. ایک طرف آتی ہے مریم نواز کہتی ہیں ہماری نون لیگ تبدیل ہو گئی, ہم مفاہمت نہیں کریں گے, ہم مزاحمت کریں گے. پھر شہباز شریف صاحب آتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں پیر پکڑ لوں گا, ہم تو کریں گے مفاہمت. یہ ساری باتیں ڈسکس ہو چکی ہیں, میں آپ کو میں وضاحت کر دیتا ہوں چونکہ آپ کلیئر نہیں ہیں. to believe کہ یہ تو ہوا ہی نہیں, یہ تو کچھ ہوا ہی نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں رہا ہماری پارٹی میں. ہماری پارٹی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے بے پناہ اختلاف ہے, اختلاف رائے ہے. جب فیصلہ ہو جاتا ہے وہ سب کا فیصلہ ہوتا ہے. اب بات کرتے ہیں مزاحمت کی, مفاہمت کی. ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے آئین کے دفاع کا. آئین کے دفاع کے لیے, آئین کی بات کرنے کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے اگر ہم بات کریں, اس کو مزاحمت سمجھیں, مفاہمت سمجھیں, جو بھی آپ سمجھیں, ہم نے بات آئین کی کرنی ہے. سیاستدان آئین سے نہ ادھر ہو سکتا ہے نہ ادھر ہو سکتا ہے. کل کے ورکرز کنونشن میں آپ اور مریم نواز کیوں نہیں تھے؟
کون سے ورکر ورکرز کنونشن جب آپ لوگوں کا تھا تو میں کل کیل میں تھا جی ماؤنٹنز کے جی تو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا. مجھے جمعے کو حنیف بھائی صاحب نے بتایا کہ یہ پروگرام ہے اور میں وہاں میں آج بھی پروگرام میں نہیں جا سکا. آج بھی پروگرام تھا جو ملک ابرار صاحب کے گھر, وہ کچھ غلط فہمی ہو گئی, کوئی فون کام نہیں کر رہے تھے تو میں گھر سے باہر تھا تو مجھے اطلاع نہیں مل سکی. حالانکہ کل میری بات ان سے ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا میں ٹائم کنفرم کروں گا. تو یہ چیزیں لگی رہتی ہیں. مریم نواز صاحبہ آج وہاں پر تھیں, مری میں نہیں وہ لاہور میں تھیں. اوکے سو اس لیے وہ بھی جی وہ لاہور میں جو میٹنگ ہو رہی ہے وہاں پر تھیں, وہ حمزہ شہباز صاحب وہاں پر تھے. ٹھیک, ہم ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد کیونکہ آپ نے خود چیئرمین نیب کی بات کی ہے, توسیع دینا چاہتی ہے حکومت ان کو, اس پہ بات کریں گے رائٹ آفٹر بریک. چیئرمین نیب کی ملازمت میں توسیع اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر بھی اپوزیشن اور حکومت آمنے سامنے آ چکے ہیں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں جماعتیں حکومت اور نیب پر گٹھ جوڑ کا الزام لگاتی ہیں. نیب کو انتقامی کارروائی کا اعلی کار قرار دیتی ہیں, مگر حکومت چیئرمین نیب کی ملازمت میں توسیع کرنا چاہتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی ایک ٹویٹ کی, بس دیکھ لیجئے اس ٹویٹ کو. پی 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 نیب چیئرمین کی مدت ملازمت میں غیر قانونی توسیع کی سخت مخالفت کرے گی. قانون میں متعین مدت میں توسیع نہیں ہو سکتی, لہٰذا تاریخ کے متنازع ترین چیئرمین کی مدت ملازمت میں توسیع کی کوشش منظور نہیں. مدت ملازمت میں توسیع کی کوشش ہمارے اس بیانیے کو درست ثابت کرے گی کہ نیب غیر جانبدارانہ ادارے کے بجائے عمران خان حکومت کا اعلی کار ہے. آئی نو آپ بلاول بھٹو سے ہمیشہ ایگری نہیں کرتے, مگر یہاں کرتے ہیں آپ ایگری. جی یہ بات ہم پہلے کہہ چکے ہیں, کئی دفعہ میں خود کہہ چکا ہوں ٹی وی پہ. یہ بھی اب کاپی کرے لگ رہے ہیں مجھے آپ کو. نہیں میں بڑے لیڈر ہیں, میں ہر بات سے ایگری کرتا ہوں جو بات ایگری کرنے والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, رائٹ, سو یو ایگری ود دس. جی میں تو یہ آپ کا 2 ہفتے سے کہہ رہا ہوں. ہم دکھا دیتے ہیں, کانفرنسز بھی کر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دیکھ لیجیے عباس صاحب کا موقع بھی دیکھ لیں. میں اپنے آپ کو ادھر خود بیٹھا ہوں, ناظرین کو دکھا رہے ہیں, آپ دینا تھا پھر کہہ دیتا ہوں. یہ ایک بات سپریم کورٹ تک جائے گی. یہ معاملہ بدنیتی پر مبنی ہے. یہ ایک شخص جو آپ کے قبضے میں ہے اس کو آپ ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں, کس مقصد کے لیے؟ کیا پاکستان میں اہل لوگ نہیں ہیں, کسی دوسرے کو حق حاصل نہیں ہے؟ سو آپ سپریم کورٹ تک جائیں گے؟ دیکھیں پوری جو یہ سو کالڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے, اس کا پروسیس مکمل طور پہ مشکوک اور ختم ہو جائے گا. کیونکہ قانون جو بنایا گیا وہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص لگے اس پوزیشن پر جو مکمل طور پہ غیر متنازع ہو, اور اس کو غیر متنازع کرنے کے لیے پروسیس جو رکھا گیا کہ لیڈرز اپوزیشن اور لیڈرز ہاؤس مشاورت کریں گے. ان کی مشاورت کے بعد پریزیڈنٹ جو اسٹیٹ کے ہیڈ ہیں وہ اس کو نوٹیفائی کریں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس مشاورت, اس میں لکھا ہوا نان ایکسٹینڈیبل, یہ ورڈز ہیں قانون میں. اب آپ کو اس شخص کو پھر لگانے کے لیے آپ کو نان ایکسٹینڈیبل بھی ہٹانا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ کو مشاورت بھی ختم کرنی پڑے گی, اور یہ سب کچھ آپ کو کرنا. اس کا ایک اور طریقہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مشاورت کرنی ہے اپوزیشن لیڈر سے, لائک یو سیڈ. اپوزیشن لیڈر نیب زدائیں, ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, تو جب ان سے مشاورت ہی نہیں ہو سکتی تو پھر کیا کریں؟ جی جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ملزم اور مجرم میں کیا فرق ہوتا ہے, جن کو یہ نہیں پتا لیڈر آف اپوزیشن ہے اس کی کوالیفیکیشنز ہیں, آئین کے اندر ہیں, آئین پڑھ لیں. جو آدمی ایم این اے بنتا ہے اس کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے. لیڈر آف اپوزیشن ہونے کے لیے ہاؤس میں ایم این اے ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, شہباز صاحب مکمل طور پر ان کوالیفیکیشن پر اترتے ہیں, ایم این اے بھی ہیں اور لیڈر آف اپوزیشن بھی ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ قوم سے پھر معافی مانگتا ہوں کہ ان کی تعیناتی آپ کی, آپ پرائم منسٹر تھے اس وقت, کئی دفعہ مانگ لوں, پھر جو کنڈکٹ رہا ہے آپ نے جب ان کو لگایا تھا آپ نے سوچا تھا کہ مجھے نہیں پوچھیں گے آپ؟ بالکل جی, اس لیے میں نے ان کو کبھی نہ دیکھا تھا نہ ملا تھا. ٹھیک ہے, تو جو ان کا نام آیا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے, تو جو بھی نام تھے ایک نام پر اتفاق ہوا کہ ٹھیک ہے, ہم نے کہا سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں, کمیشنوں کے ہیڈ بھی رہے ہیں, ایک سٹیبل پرسنالٹی ہوگی, بہتر طور پر اس کو ہینڈل کریں گے. بہرحال وقت نے ثابت کیا کہ وہ بات نہیں ہے. لیکن ایسی کون سی ریکوائرمنٹ تھی آپ کی جو انہوں نے پوری نہیں کی؟ نہیں, میری کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ ایسا شخص ہو جو غیر متنازع ہو, جس کے عمل غیر متنازع ہو. کس نے متنازع بنایا ان کو؟
کسی نے جس پر مقدمہ کیا، جس سے سوال پوچھا، اسی نے متنازع ان کے بنایا، عمل نے متنازع بنایا کہ ہم سے جو سوال انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کیا ہے، جس طرح انہوں نے لوگوں کو گرفتار کروایا ہے جن پر الزامات نہیں ہیں، اور کسی چھوٹے آدمی کو نہیں، اس ملک کے لیڈرز اپوزیشن کو یہ دنیا دیکھتی ہے. آپ نے صاف پانی میں کرایا، پھر آشیانہ لے آئے، پھر پتہ نہیں نیب کسٹڈی میں بھی ہے، جیل میں بھی ڈالا ہوا، کیس آپ سے بنا نہیں ہے. یار معافی تو مانگ لو. پھر سیکنڈ ٹائم آپ نے اریسٹ کروایا، وہ بھی کیس نہیں بنا. اب منی لانڈرنگ کے کیس چل رہے ہیں. آج انگلینڈ میں انہوں نے کلین چٹ دے دیے شہباز شریف صاحب. اس میں ابھی شہزاد اکبر صاحب کی ٹویٹ آئی ہے، وہ یہ کہہ رہی، آپ جو پہلے وہ خبر بھی بتا دیں، کلین چٹ بھی پڑھ دیتے ہیں، سن تو لیں. UK court has ordered the unfreezing of PML and President Shehbaz Sharif and his family's bank accounts. unfreeze کرنے کا کہہ دیا. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آگے بینک اکاؤنٹس of the Westminster Court in which it declared that the PML and President and his family were not guilty of money laundering and corruption. آپ کی والی خبر بھی آگے پڑھیں. ان کی پڑھتا ہوں ذرا مرزا شفیع شہزاد اکبر کی. ان کا معاملے سے تعلق کیا ہے؟ The report said that Shehbaz and his son were not involved in money laundering practices in Pakistan, Dubai and the UK. پڑھ دی نا، ٹھیک ہے، یہ آپ کا موقف آ گیا. شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے، کورٹ کا موقف آ گیا. It is clarified that there is no acquittal of any sort as reported, as there was no trial. Funds were frozen by NCA and NCA has decided to not investigate these funds anymore. Sulaiman Shehbaz remains a fugitive in a money laundering case against him and his father before AC Lahore. میں یہ کہوں گا کہ اس شخص کا تعلق کیا ہے نیب کے ساتھ؟ کوشچن آپ نے اٹھایا، یہ میرا کوشچن ہے. ٹھیک. حکومت کا کوئی تعلق نیب سے نہیں ہوتا. نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ریاست کا ادارہ ہے. اس کا کوئی بھی کنیکشن حکومت سے نہیں ہوتا. وہ حکومت کو بھی کوشچن کرتا ہے. اور اس نیب چیئرمین کی سب سے بڑی جو فیلیور ہے وہ یہی ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اربوں روپے کے سکینڈل ہیں اس حکومت کے. میرا خیال ہے ہزاروں ارب میں وہ چلے گئے ہیں. ان کے اپنے ادارے کا سکینڈل ہے. کوئی آدمی آج تک گرفتار نہیں ہوا ان سکینڈلز میں. کسی سے پوچھ گوچھ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. 20 سے زیادہ انویسٹیگیشنیں اور انکوائریز میں بھگت چکا ہوں. تو ان کو صرف نظر آتے ہیں چند لوگ. اور صرف یہاں بات نہیں ہے، جو ان کے اپنے بریدرن تھے سپریم کورٹ میں، جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں، وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ادارہ آج پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ بن گیا ہے. آپ ججمنٹس دیکھیں جو ہائی کورٹس نے سپریم کورٹ نے دی ہیں بیل کے اوپر. انہوں نے مطلب آپ وہ ججمنٹس پڑھے، وہ ججمنٹ پڑھنے کے بعد اگر کوئی باغیرت آدمی ہوتا نیب کے ہیڈ، وہ وہیں پہ استعفیٰ دے دیتا. اب آپ کو اگر انہوں نے دے دی توسیع آپ کے لگائے ہوئے چیئرمین آپ کو، ویسے دس از ویری انٹرسٹنگ کہ وہ اپنے لگائے ہوئے الیکشن کمشنر سے ناخوش ہے، آپ کے لگائے ہوئے چیئرمین آپ سے خوش ہے. دس از ویری انٹرسٹنگ. وہ فیل ہو گیا نا. ایک آدمی جو انسٹرکشنز لیتا ہو ایک ایس اے پی ایم سے، ایس اے پی ایم اگر یہ کامنٹ کرے نہیں، بٹ سر پھر نیب کا نوٹس ہمیں آ جاتا ہے، آپ کے پاس ثبوت ہے کہ وہ لیتے ہیں؟ میرے پاس ثبوت نہیں ہے. میں تو ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک پرائم منسٹر یا وزیر یا ایس اے پی ایم ایڈوائزر کیسے نیب کے بارے میں بات کر سکتا ہے؟ اگر ان لوگوں نے توسیع دے دی، اگر دے دی توسیع تو کیا کریں گے؟ دے دی تو اس ملک میں جو نیب کا اکاؤنٹیبلٹی کا عمل جو پہلے ہی ختم ہے، جس میں کسی کا اعتماد نہیں ہے، نہ عدالتوں کا اعتماد ہے، نہ عوام کا اعتماد ہے، وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا. اپنی موت مر جائے گا. تو شاید یہ بہتر ہی ہو کہ یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں پی ٹی آئی والے، یہ حکومت جو ہے. Will you boycott it? جی بوائیکاٹ کر دیں گے نیب کا. بائیکاٹ کریں گے تو جیل میں چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے بائیکاٹ کر دیں، یہ ہمارے فیصلے ہیں. لیکن جس چیز جو معاملہ بدنیتی پر مبنی ہو، جو حکومت بدنیتی سے کام کرے، اور اس میں بدنیتی بڑی واضح ہے. ایک قانون کہہ رہا ہے کہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا، ایک قانون کہہ رہا ہے کہ مشاورت سے ہوگا. آپ دونوں چیزوں کو توڑ کر ٹھیک ہے آپ قانون بدل کر ایک شخص کو جس کی عمر 76 سال ہے ایکسٹینشن دیں گے. اس کا مطلب اس ملک میں کوئی اور آدمی نہیں ہے جو نیب کا چیئرمین ہو سکے. عباسی صاحب آپ ہی کوئی اور آدمی ریکمینڈ کر دیں، آپ کے لگائے ہوئے ان کو اتنے پسند آئے. آن اے لائٹ نوٹ میں دے دوں گا نام دیں گے. میری بات سن لیں، میری بات سن لیں تو بہتر نام دیں پلیز. لوگ ہیں اچھے. نہیں میں پوچھے بغیر نام نہیں دے سکتا، لیکن اس ملک میں لوگ ہیں. So you're willing to give اس ملک میں لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے. اوکے سو ہمارے پروگرام میں شبلی فراز صاحب نے کچھ دن پہلے کہا کہ میں نے اتنی دعوت دی ہے عباسی صاحب کو کہ آ کے میری مشین چیک کر لیں. سر دعوت دینے پہ تو چلے جانا چاہیے، چیک تو کر لیں ان کی مشین جا کر. شبلی فراز صاحب زندگی میں کتنی مشینیں بنائی ہیں؟ سر یہ تو اب
میں دیکھیں نا بات یہ ہے, یہ شبلی فراز صاحب کا کام نہیں ہے, ٹھیک, وہ ہے منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. یہ سائنس نہیں ہے, میں آپ کو ان سے بہتر مشین بنا کے دے دیتا ہوں. تو سر بنا دیں, وہ اوپن ہے. بات مشین کی نہیں ہے نا محترمہ, بات یہ مشین کی نہیں ہے, بات یہ کہ ماننا نہیں ہے, بات اس ملک میں الیکشن کی چوری کی ہے. ٹھیک, آپ کو جانا چاہیے انٹرنیٹ ووٹنگ کی طرف. ان چیزوں میں ٹائم لگتا ہے, یہ ایک دن, ایک مہینے, ایک سال, ایک الیکشن میں نہیں ہوتی. جن لوگوں نے کیا ہے ان کو 15-20 اتنا عرصہ لگا ہے. پاکستان ایک ملک ہے جو انٹرنیٹ ووٹنگ پہ جا سکتا ہے, اور میرے خیال میں اس کو جانا چاہیے, اور وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو آپ نے کانفیڈنس دینا ہوتا ہے, ووٹر کو دینا ہوتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو دینا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ اکٹھے ہوں گے, میری بات سن لیں, اکٹھے ہو رہے ہیں نا. ٹھیک, ہم نے بتا دیا کمیٹی طریقہ کار الیکٹورل ریفارمز کا اسپیکر صاحب کو بتایا ہے اپوزیشن نے, اس کو اگر وہ امپلیمنٹ کر دیں تو یہ سب باتیں ہو سکتی ہیں, اور یہ ہونی بھی چاہیے. جب بھی الیکٹورل ریفارمز ہوئے ہیں, لاسٹ ٹائم جب ہوئے تھے 2 سال کمیٹی چلتی رہی, اسپیکر نے بنائی تھی, جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی تھی, سینٹ کے لوگ بھی تھے, گورنمنٹ اپنا ہاؤس کے بھی تھے. اس میں 13 ممبران حکومت کے تھے اور 20 ممبران اپوزیشن کے تھے. ٹھیک ہے, سو یو آر اوپن ٹو ڈسکشن, بات ہوگی جی, ڈسکشن آن اینی الیکٹورل ریفارم. ہمارے ملک میں جو الیکٹورل ریفارم آپ کو چاہیے وہ آپ نے طریقہ تعین کرنا ہے کہ کس طرح ہمارے ملک میں الیکشن چوری نہ ہو. سو مولانا فضل الرحمان ناراض ہیں آپ کے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے پارلیمانی کمیٹی میں کیوں آپ لوگ ہیں؟ پی ڈی ایم سے پلیٹ فارم پہ ڈسکس کر کے ان کی پارلیمنٹری پارٹی جو اسپیکر کے پاس گئی تھی اس میں شامل تھی, جو ان کی پارلیمنٹری پارٹی لیڈر ہیں شاہدہ صاحبہ, وہ شامل تھیں. مولانا صاحب کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں, اور یہ درست بات ہے, کہ پی ڈی ایم کا بھی اس میں ایک جوائنٹ موقف ہونا چاہیے جس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. جب پیپلز پارٹی آپ سے کچھ کہتی تھی تو آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم میں وہ ان کی کیونکہ اتنی ریپرزنٹیشن نہیں ہے پنجاب میں, تو who are they to dictate us? ٹھیک بات ہے, یہ بات ہوئی, آپ کے لیڈرز نے کہی میں سوچ چلا دیتی تھی. اب آپ سب کی بات مانتی نہیں ہیں, تو میں آپ کو صاحبہ کا اور 4-5 لیڈرز کا میں آپ کو صوبوں کی یہ بات نہیں ہے. پی ڈی ایم وہ کہتے ہیں ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں پنجاب میں, پیپلز پارٹی ڈکٹیٹ نہ کرے. جی, ہم نے یہ کہا کہ عدم اعتماد جو ہے وہ 7 جماعت کی جو پارٹی ہوتی ہے وہ نہیں کہتی. تو سر مولانا فضل الرحمان کی کتنی سیٹیں ہیں کہ وہ اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے؟ نہیں, وہ 14 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں. سو بٹ آپ قومی اسمبلی نور مقدم کیس پاکستانی معاشرے, قانونی نظام اور ریاست کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. اس ظالمانہ قتل کے مقدمے پر ساری قوم کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں. چند روز قبل نور مقدم کے اہل خانہ اور دوستوں نے ایک مظاہرہ کیا پریس کلب کے سامنے. فیملی زیادہ تر بات نہیں کرتی, مگر وہاں پر انہوں نے نہ صرف نور مقدم سے یکجہتی کا اظہار کیا بلکہ بہت ساری باتیں نور مقدم کے حوالے سے بھی بتائیں. اس موقع پر نور کے والد نے چیف جسٹس سے جو جلد انصاف کی اپیل بھی کی. لیٹس واچ ہے. چیف جسٹس سپریم کورٹ سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس کیس کو جلد از جلد نمٹائیں اور ایگزامپلری پنشمنٹ دے, جو قاتل ہے ایگزامپلری پنشمنٹ دے, اور ان کے ساتھ جو ایکمپلسز ہیں ان کو بھی سزائیں ملنی چاہیے. دوسری طرف اس قتل کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. عدالت نے ملزم ظاہر جعفر, اس کے والدین اور ملازمین پر قتل کے فرد جرم عائد کرنے کے لیے 6 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے. پاکستان کا نظام انصاف اتنا فرسودہ ہے کہ اس پر قوم کو اعتماد نہیں رہا. مقدمات میں اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ انصاف کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے خدشات بھی موجود ہیں. کیا اس مقدمے میں انصاف ہوگا, جلد انصاف ہوگا؟ ہمارے ساتھ شاخاور صاحب موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس شاخاور صاحب. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس کے بعد آپ کو انصاف ملے گا؟ جی فریہ, اس میں بالکل لوگوں کو تو شاید محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں تاخیر ہوئی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اتنی تاخیر ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ایک کمپلیکس قسم کا کیس ہے. اس میں جو ہے کوئی اینی شہادت نہیں ہے, چشمدید گواہ نہیں ہے اس میں, اور یہ سارا جو کیس ہے یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے آپ کی فورینزک جو ہے ایویڈنس اس کے اوپر, اور سائنٹیفک بنیادوں پر جو ایویڈنس کلیکٹ کی گئی اسی پہ ہے, جو کہ بڑی سٹرونگ ہے. اس میں جو کال ریکارڈ ڈیٹا ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے لے کے آ رہا ہے, اور اس کے علاوہ
جو ملزم کے گھر سے سی سی ٹی وی کی جو ریکارڈنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ بہت ساری چیزوں کی طرف جو ہے نشاندہی کر رہی ہے, اور اس میں جو مین ملزم ہے ظاہر جعفر, اس کی طرف بھی خاصی جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہیں ساری چیزیں. اور اس کے علاوہ بھی اس کے والدین, اس کے ملازمین اور تھیراپی ورکس کے لوگوں کا جو کردار ہے وہ بالکل واضح ہے. بٹ اس میں ایک سوال ہے خاور صاحب کہ آپ نے خود بھی ابھی یہ بات کی کہ براہ راست گواہ موجود نہیں ہے. ہمارا سسٹم جیسا ہے اس میں براہ راست گواہ کو بہت زیادہ انٹرٹین کیا جاتا ہے, وہ اسی طریقے سے چلتا ہے ٹریڈیشنل طریقے پر. جو کچھ تو براہ راست گواہان تھے ان کو کیوں نہیں شامل تفتیش کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے, لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو آج کل جو ماڈرن سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور آج کل شہادتیں جو ہیں وہ اس بنیادوں پر اکٹھی ہوتی ہے. ایک بات میں بالکل آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کہ جو انسان گواہ ہوتے ہیں وہ پھر بھی جھوٹ بول سکتے ہیں, غلط بیانی کر سکتے ہیں, لیکن جہاں پہ فورینزک بنیادوں پر جو شہادت اکٹھی کی ہوئی ہے, سائنٹیفک بنیادوں پر جو کہ ڈیجیٹل بھی ہے, اور اس کا وہ جھوٹ نہیں بول سکتی. ان سے کسی قسم کی ٹیمپرنگ کا جو ہے وہ شائبہ جو ہے نا وہ امکان نہیں ہو سکتا. بٹ میرا کوشچن اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے کہ جو لوگوں نے بچانے کی, جو پہلے وہاں پہ پہنچے تھے ورکرز, جو خود بھی زخمی ہو گیا, وہ کیوں نہیں گواہ ہو سکتے؟ میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے پوچھ رہی ہوں. وہ گواہ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ان کو بطور ملزم جو ہے ان کو نامزد کیا گیا, اور صرف نامزد نہیں کیا گیا, ان کا مجرمانہ رول جو ہے وہ بڑا واضح ہے جو چالان پیش ہوا ہے. تو جو ملزم ہوتا ہے اس کو گواہ نہیں رکھا جاتا. ہاں, جب بطور ملزم جب وہ اس کو موقع ملے گا اور وہ جو اپنا بیان دے گا, چونکہ ایک سٹیج کے اوپر اس کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ پہ یہ مقدمہ کیوں بنا, تو اس بیان کی اہمیت ضرور ہو سکتی ہے. تو یہ جو ان کو ملزم نہیں بنایا گیا, ان کو گواہ نہیں بنایا گیا کیونکہ وہ ملزم تھے, تو اس طرح جب یہ چالان عدالت میں پیش ہو گیا, اس کا جب ٹرائل شروع ہوگا, تو وہ مرحلہ وار جو ہے وہ تمام جو چیزیں ہیں, جس کا جو کردار ہے, جو کرمنلٹی جس کے ساتھ اٹیچ ہے, وہ شہادت جو ہے اس کی صورت میں بھی, اس میں یہ نہیں ہے کہ بالکل شہادت ہے نہیں ہے. اس میں جو نور مقدم کے والد ہیں وہ بھی گواہ ہیں, کیونکہ وہ قتل کے بعد اس موقع واردات پہ پہنچے جہاں پہ ملزم بھی آلہ قتل کے ساتھ موجود تھا, اور وہ جو مقتولہ تھی وہ بھی وہیں موجود تھی. وہیں سے سارے جو ہے فورینزک اور سائنٹیفک جو ایویڈنس ہے وہ وہیں سے کلیکٹ ہوئے ہوئے تھے. تو یہ ایک بڑا مضبوط واقعاتی شہادت کا کیس ہے, جس میں انصاف آپ کی نظر میں کیا ہوگا کہ سزائے موت دی جائے قاتل کو جو بھی اگر ثابت ہوتا ہے, یا عمر قید ہو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو قتل کی جو میکسیمم سزا ہے وہ تو سزائے موت ہے, اور وہ بھی آپ دیکھیں کہ جب یہ تمام چیزیں عدالت کے سامنے آئیں گی, ثبوت سامنے آئیں گے سائنٹیفک بنیادوں پہ, تو وہ ایک بڑا سالڈ کیس بنتا ہے پروسیکیوشن کا, اور اس میں جو سخت سے سخت سزا ہے وہ سزائے موت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے شواہد موجود ہیں کہ وہ سخت سے سخت سزا جو ہے وہ اس کو ملے گی. اور اس کے علاوہ بھی جو کردار اس میں جڑے ہوئے ہیں, جن کی جتنا بھی کرمنل ایکٹ ہے, سب کو اپنے اپنے کردار کے حوالے سے سزا ضرور ملے گی. سو یہ خبریں آئیں کہ پولیس نے عدالت میں جو چالان پیش کیا ہے وہ ابھی تک نامکمل ہے, کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں نامکمل اس طرح ہے کہ اس میں صرف 2 کمپوننٹ شارٹ ہیں جس کی ابھی تک رپورٹ نہیں آئی تھی, لیکن وہ جو 95% جو تفتیش ہے اس کے پر مشتمل جو رپورٹ ہے 173 کی جو چالان کی صورت میں وہ موجود ہے, اور اس میں ٹرائل شروع ہو جائے گا. جو باقی 2 چیزیں جو ہیں جن کی ابھی جو رپورٹس آنی ہے, وہ 2 ٹیلی فون کے ریکارڈز ہیں, وہ کسی وقت بھی آ جائیں گے, اور اس سے ٹرائل نہیں رکے گا, تو وہ چالان کا حصہ بن جائے گا, اور اس کے بارے میں بھی جو ہے بعد میں عدالت دیکھے گی ان چیزوں کو. تو اس لیے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کے ٹرائل ہونے میں کوئی تاخیر ہوگی. تو آلموسٹ 95% تفتیش جو ہے وہ عدالت کے سامنے ہے. سو فیملی سے کیونکہ آپ ان ٹچ ہیں, آپ کا کانٹیکٹ ہے, ابھی کیسے وہ فیل کر رہے ہیں, ان کو آپ کے خیال سے ان کو اس وقت وہ کیا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ فیملی ان کے والد صاحب بالکل آن بورڈ ہیں, اور وہ تمام چیزوں سے آگاہ ہیں جو تفتیش ہوئی ہے یا جو چالان پیش ہوا ہے. ہمارے ساتھ بھی وہ بہت کلوز مشاورت میں ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی چیز سے غیر مطمئن ہے.
وہ بالکل مطمئن ہے کہ جو اس وقت تک تفتیش ہوئی ہے اور وہ عدالت جب ٹرائل ہوگا تو انشاءاللہ وہ پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرے گی. لیکن یہ تو بہرحال ان کی جو خیالات ہیں یا ان کے جذبات ہیں ان کے ساتھ اتنا ایک ان کی بیٹی کے ساتھ ایک بروٹل اور گروسم واقعہ ہوا ہے تو وہ رنجیدہ بھی ہیں, ان میں غمناک بھی ہیں, اور ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کو انصاف ملے اور ملزمان کو جو ہے وہ سخت سے سخت سزا ملے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملزم زاہد جعفر کے والدین کی ضمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اس حوالے سے کوئی سینٹیمنٹس فیملی کے, یا آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ضمانت ہونی چاہیے؟ سینٹیمنٹس تو ظاہر ہے کہ ان کے فیملی کے ضرور ہوں گے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی غیر معمولی صورتحال ہے. ایسے کیسز میں جو ہے وہ عدالتیں فیصلہ محفوظ کرتی ہیں اور بڑے احتیاط سے فیصلہ کرتی ہیں. اور ویسے بھی جو ضمانت کا اختیار ہے یہ عدلیہ کا یا جو جج صاحبان ہیں ان کا ثوابدیدی اختیار ہوتا ہے. اگر فرض کر لیں کہ ان کو ضمانت مل بھی جائے تو وہ اپنے کیس سے تو نہیں بچ سکیں گے. ان کا ٹرائل تو اسی صورت میں ہوگا, وہ ملزم ہے اور ان کے خلاف شہادت موجود ہے, اور ضمانت ہونے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ ان پہ سے جو جرم ہے اس سے بری ہو گئے. وہ ٹرائل فیس کریں گے جب تک کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکیں. یہ جو خدشات ہیں کہ کیونکہ دونوں جانی پہچانی فیملیز ہیں, انفلوئنشل فیملیز ہیں, کامن فرینڈز بھی ہیں, تو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جائے, کیا اس کا امکان ہے؟ میرا نہیں خیال کہ جو اس وقت جذبات ہیں ان کے والدین کے, ان کے فیملی ممبرز کے, مقتولہ کے, وہ کسی قسم کا کمپرومائز میرا نہیں خیال کریں گے. وہ یہی چاہیں گے کہ ان کو انصاف ملے, عدالت سے انصاف ملے اور ملزمان کو سخت سے سخت سزا ملے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا یہی منشا ہے. تھینک یو سو مچ. خاور صاحب نے ہمیں تفصیلاً بتایا. پوری قوم یکجا ہے اس ایک حوالے سے, سب ہی چاہتے ہیں کہ نور کو جسٹس ملے. جسٹس فار نور از آلسو ون آف دا موسٹ ٹاپ ٹرینڈز ٹویٹر میں پچھلے 1 مہینے 2 مہینے سے مسلسل وہ ٹرینڈ ہے کر رہا ہے. سو جو بھی آپ اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, ڈو گیو اس یور فیڈ بیک. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.